अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। आमीन। क्या हाल हैं आप सबके? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। दुआ है अल्लाह सुब्हानहू तआला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे। हमारा आज का टॉपिक है रफ़े हाजत के आदाब व मसाइल। इस्लाम जो है वो एक मुकम्मल ज़ाबिता हयात है। इस्लाम ज़िंदगी के हर मामले में इंसान की रहनुमाई करता है, लिहाजा हमें रफ़े हाजत के भी आदाब सिखाता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दीन हमारे तन्हाई के मामलात की भी इस्लाह करता है। आज हम सबसे पहले इंशाअल्लाह बैतुल खला में जाने के आदाब के बारे में जानेंगे। बैतुल खला में खला के लफ्ज़ी मानी है खाली होना। मुराद है ऐसा वक्त जिस पे इंसान तन्हा होता है और अपनी फितरी जो ज़रूरत है उसको पूरा करता है। आपको मालूम है कि इस फितरी ज़रूरत को पूरा करने का जो अमल है उसको भी हम बाइसे अजर बना सकते हैं। कैसे? जी बिल्कुल, हम बैतुल खला में जाने की दुआएं और वापस आने की दुआएं याद करके उनको पढ़ के और जो मसनून अमल है उसके मुताबिक हम जब जाएंगे तो इंशाअल्लाह हमारा ये जाना भी बाइसे अजर हो जाएगा। इन दुआओं में हम शैतान की शर से बचने की जो है अल्लाह सुब्हाना ताला से इल्तिजा करते हैं, पनाह मांगते हैं, क्योंकि बैतुल खला जो है ये अंदर गंदी जगह होती है, गंदगी होती है, लिहाजा शैतान जो है वो वहाँ पे रहते हैं। वैसे भी नजासत जो है वो तकलीफ़ दह चीज़ होती है और उससे निजात हासिल करने के बाद अल्लाह का शुक्र दिल में आना चाहिए, लिहाजा दुआएं पढ़ी जाती हैं जब हम बैतुल खला से बाहर आते हैं तो भी। जी इसका नाम बैतुल खला इसलिए भी पड़ा क्योंकि पुराने ज़माने में खला में दूर जगहों पर जो है रफ़ा हाजत के लिए जाया जाता था और सुनसान जगह होती थी। शैतान तो वैसे भी गंदगी की वजह से आते हैं, इसलिए पनाह मांगी जाती थी, दुआएं पढ़ी जाती थी। सही बुखारी सफ़ा नंबर है 61। सबसे पहले हम देखेंगे बैतुल खला में जाते वक्त क्या दुआ मांगनी चाहिए। जी सैयदना अनस रज़ी अल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रफ़ा हाजत के लिए बैतुल खला में दाखिल होने का इरादा करते तो फरमाते अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस। यानी ये दुआ कब मांगनी है? बाहर बैतुल खला में दाखिल होने से पहले मांगनी है। अल्लाहुम्मा अल्लाह इन्नी बेशक यकीनन आऊज़ु बिका मैं तेरी पनाह मांगती हूँ, मिनल खुबुसी नापाक जिन्नों से, वल खबाइस और नापाक जिन्नियों से, उनकी शर से पनाह मांगती हूँ। ये सही बुखारी में है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बैतुल खला जिन्नों और शैतानों के हाजिर होने की जगह है, लिहाजा जब तुम बैतुल खला में जाओ तो कहो आऊज़ु बिल्लाहि मिनल खुबूसी वल खबाइस। मैं अल्लाह की पनाह में आती हूँ नर और मादा खबीस जिन्नों की शर से। ये सुनन अबी दाऊद में है। आइए अब जानते हैं बैतुल खला से निकलते वक्त क्या दुआ मांगनी चाहिए। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा रिवायत करती हैं जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल खला से निकलते तो फरमाते गुफ़रानका, ए अल्लाह मैं तुझसे बख्शिश चाहती हूँ। ये सुनन अबी दाऊद में है। आइए अब जानते हैं रफ़ा हाजत के मसाइल क्या होते हैं। जी सही बुखारी में है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम क़ज़ाए हाजत के लिए आओ तो किबले की तरफ मुंह करो ना पीठ,
یعنی قبلے کی طرف منہ بھی نہیں ہونا چاہیے اور پیٹھ بھی نہیں ہونی چاہیے۔ صحیح مسلم میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گوبر اور ہڈی کے ساتھ استنجا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ جی، ان سے استنجا نہیں کرنا۔ گوبر تو ویسے اس میں کیڑے وغیرہ ہوتے ہیں اور گندگی ہے، اور ہڈی جو ہے یہ غذا ہوتی ہے جنوں کی، اور ہڈی سے طہارت حاصل بھی نہیں ہوتی۔ ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعنت کا سبب بننے والے 2 کاموں سے بچو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا وہ کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کے راستے میں اور ان کے سائے کی جگہوں میں رفع حاجت کرنا، کیونکہ ان سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، اذیت کا باعث ہوتی ہیں یہ چیزیں، کہ لوگوں کی جو گزرگاہیں ہیں، راستے ہیں، گلیاں ہیں، سڑکیں ہیں، وہاں پر گندگی پھیلا دی جائے۔ اور آرام دہ جگہ کون سی ہوتی ہیں؟ سایہ دار درختوں کے سائے ہوتے ہیں، آج کل شیڈز لگے ہوتے ہیں، اور وہاں پہ کچھ بیٹھنے کا بھی انتظام ہوا ہوتا ہے۔ وہاں بھی اگر رفع حاجت کر دی جائے تو بیٹھنا کتنا مشکل ہو جائے گا۔ بخاری میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں ہاتھ سے استنجا کرنے سے منع فرمایا ہے، کیونکہ دایاں جو ہاتھ ہے وہ پاک اور صاف کاموں کے لیے ہوتا ہے۔ مثلا آپ نے کھانا کھانا ہے، کوئی چیز کسی کو پکڑانی ہے، لینی ہے صاف چیز، تو آپ دائیں ہاتھ سے یہ سب کریں گے، جیسے قرآن پکڑنا ہے، لینا ہے، دینا ہے۔ اور جو ہمارا بایاں ہاتھ ہوتا ہے یہ استنجا کرنے کے لیے ہوتا ہے، ناک صاف کرنی ہے یا کوئی بھی گندی چیز صاف کرنی ہے تو بائیں ہاتھ کا استعمال ہوگا۔ بخاری کی ایک اور حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی پتھر سے استنجا کرے وہ تاک پتھر لے، تاک تعداد میں لے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ کسی کوئی جنگل میں گیا ہوا ہے، سفر کر رہا ہے، سنسان جگہ آ گئی، صحرا آ گیا، کوئی گاؤں آ گیا، آپ کو بیت الخلا نہیں وہاں پہ کہیں مل رہا، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ پتھر سے استنجا کر لیں گے، لیکن 3، 5 یا 7 یعنی تاک تعداد میں ہو۔ سنن ابی داؤد پہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 ڈھیلیوں سے استنجا کرنے کا حکم دیا۔ مطلب ایک سے آپ کریں گے تو صفائی صحیح نہیں ہوگی، طہارت نہیں حاصل ہوگی، تو کم از کم 3 ہوں، اور زیادہ بھی لیے جا سکتے ہیں لیکن تاک تعداد میں۔ اسی طرح مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 ڈھیلیوں سے کم کے ساتھ استنجا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ ابو داؤد میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رفع حاجت کے لیے جاتے تو دور چلے جاتے، یعنی لوگوں سے، آبادی سے دور ہو جاتے پردے کی وجہ سے۔ بخاری میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی کے ساتھ بھی استنجا فرماتے تھے، کیونکہ پانی کے ساتھ بہت اچھی طہارت حاصل ہوتی ہے، لہٰذا اگر پانی ہو تو پھر اسی کا استعمال کرنا چاہیے۔ مسلم میں ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کر رہے تھے کہ ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا مگر آپ نے اس کا جواب نہیں دیا۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بیت الخلاء میں ہمیں خاموش رہنا چاہیے، یعنی رفع حاجت کی حالت میں کلام کرنا، بات چیت کرنا مکروہ ہے۔ سنن ابی داؤد میں ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے جاتے تو میں ایک برتن میں پانی لے آتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے استنجا کر لیتے، پھر میں ایک اور برتن میں پانی لے آتا جس سے آپ وضو کر لیتے۔ اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک ہی برتن میں جو پانی ہوتا ہے اس سے آپ
استنجا اور وضو دونوں کام نہیں کر سکتے، کیونکہ ایک نجاست والا کام ہے نا، اور وضو جو ہے آپ نے کلی بھی کرنی ہے، وہ ایک پاک صاف برتن ہونا چاہیے، لہٰذا دونوں کے لیے الگ الگ برتن استعمال کیا جائے گا۔ سنن ابی داؤد میں ہے، جس شخص کو رفع حاجت کی طلب ہو اور نماز کھڑی ہو چکی ہو تو وہ پہلے رفع حاجت سے فراغت پائے اور پھر نماز ادا کرے۔ صحیح مسلم میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کھانا حاضر ہو یا آپ نے بیت الخلاء جانا ہو، اس کی حاجت آپ کو شدید ہو رہی ہو تو نماز نہیں ہوتی۔ جی اس کی کیا وجہ ہے؟ خشوع و خضوع نہیں رہتا، اور ہو سکتا ہے کہ اتنا زیادہ آپ کو زیادہ شدت سے حاجت محسوس ہو کہ آپ نماز پوری پڑھ ہی نہ پائیں، پھر آپ کو بیچ میں سے اٹھنا پڑے، یا وہاں پہ اللہ نہ کرے کوئی گندگی ہو جائے۔ تو اسلام جو ہے وہ ہمیں یہ بھی آداب سکھاتا ہے کہ نہ ہم نے خود کو کسی مشکل میں ڈالنا ہے اور نہ دوسروں کے لیے اذیت کا باعث بننا ہے، کیونکہ بول و براز کے دباؤ کی حالت میں کیا ہوتا ہے؟ جی انسان جو ہے وہ مانا خشوع و خضوع بھی نہیں ہوتا، لیکن اطمینان بھی نہیں ہوتا نا، بے چینی ہوتی ہے، تکلیف بھی ہو رہی ہوتی ہے، اذیت بھی ہو رہی ہوتی ہے، لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فراغت حاصل کرنے کو مقدم فرمایا ہے۔ بخاری کی ایک اور حدیث ہے، اور اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا جو ہے وہ کتنے بڑے عذاب میں مبتلا کر دے گا ہمیں قیامت کے دن، اور دوسرا یعنی قبر میں ہی عذاب ملنا شروع ہو جائے گا، اور دوسرا چغل خوری کرنے سے، یعنی لگائی بھجائی کرنے سے، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر کرنے سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے محفوظ کرے۔ آئیے حدیث کو دیکھتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزرے تو فرمایا، ان دونوں قبروں والوں کو عذاب ہو رہا ہے، یعنی جو ان قبروں کے اندر موجود ہیں ان کو عذاب ہو رہا ہے، اور باعث عذاب بچنے کے لحاظ سے تمہارے نزدیک کوئی بڑی یعنی مشکل چیز نہیں، اگرچہ گناہ کے لحاظ سے بہت بڑی ہے۔ ان دونوں میں سے ایک پیشاب سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغل خور تھا، یعنی ان 2 چیزوں سے انسان بچنا چاہے تو بہت ہی آسان کام ہے، اور گناہ کے حساب سے بہت بڑے گناہ ہیں۔ یعنی ان دونوں قبروں کے اندر جو مردے موجود تھے ان میں سے ایک جو ہے وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، ان کی پرواہ نہیں کرتا تھا، اس کے عذاب کی شدت کو نہیں سمجھتا تھا، اور دوسرا جو تھا اسے لگائی بجائی کرنے کی عادت تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان سے محفوظ رکھے۔ یہاں یہ چیز بھی سمجھ لیجئے کہ اس حدیث میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وہ غیب کی خبر ہے، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی ملی تھی، لہٰذا یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر انسان کے بارے میں معلوم ہو جاتا کہ اس کے ساتھ کیا معاملات ہو رہے ہیں، برزخی زندگی میں برزخی حالات کیا گزر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین کے فوت شدہ بچوں کے انجام کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ یہی کہ وہ بڑے ہوتے تو کیسے اعمال کرتے یہ تو اللہ ہی کو معلوم ہے نا، لہٰذا یہاں سے یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ غیب کی ہر خبر صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف وہی خبر معلوم ہوتی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا دیتے تھے۔ اور اس حدیث سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ پیشاب کے چھینٹوں سے سخت پرہیز کرنا چاہیے، بچوں کو ٹریننگ دینی چاہیے۔ لوگ جو پیشاب کرتے وقت چھینٹوں سے پرہیز نہیں کرتے، اپنے کپڑوں کو نہیں بچاتے، یا پیشاب کر کے ایسے ہی بغیر استنجا کے کھڑے ہو جاتے ہیں،
تو کیا ہوتا ہے، ان کے پاجامے میں، پتلون میں اور جسم وغیرہ پہ پیشاب لگ جاتا ہے. لہٰذا اس کی بہت احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ پیشاب سے نہ بچنا باعث عذاب اور بہت بڑا گناہ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عمل کی بہترین توفیق عطا فرمائے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.